दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ बहुत तेज थी, जिससे माहिरा की आंख खुली थी। माहिरा की बच्ची, उठो, ट्यूशन के लिए नहीं जाना क्या? बाहर से सना की ऊंची आवाज़ सुन के माहिरा की रही सही नींद भी उड़ गई। वो जल्दी से उठी और चप्पल पैरों में डालकर दरवाज़ा खोल दिया। तुम आज दिन में सो गई हो? माहिरा सना ने उसकी तरफ खफगी से देख, जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें नींद से बोझल थीं। अब हम इतना लेट हो जाएंगे ट्यूशन के लिए। सॉरी यार, कॉलेज से आई तो इतनी थक गई थी कि लंच के बाद लेटते ही नींद आ गई। वो शर्मसार सी हो गई थी। उम्र भाई से कहेंगे हमें गाड़ी पर छोड़ आए। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। उम्र इन दोनों को अकेडमी छोड़ने आया था। वो गाड़ी से उतरकर अकेडमी की इमारत की तरफ बढ़े। माहिरा के हाथ में एक नोटबुक थी और हैंडबैग कंधे पर झूल रहा था। वो ब्लू कलर की कमीज और नफीस सी जीन्स में मलबूस थी। इस खूबसूरत लिबास में उसका दिलकश सरापा बेहद पुरकशिश लग रहा था। ब्राउन रंग का स्कार्फ उसने चेहरे के गिर्द लपेट रखा था, जिससे उसका उजला चेहरा मजीद नुमाया हो गया था। वो सना के साथ इधर उधर की बातें करती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सना इसकी मामू की बेटी थी और दोनों हम उम्र थीं, इसलिए दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। सना भी काफ़ी खुश शक्ल लड़की थी, मगर माहिरा के सामने उसकी शख्सियत मान पड़ जाती थी। जहां वो दोनों साथ में होती थी, वहां लोगों की ज्यादा तवज्जो माहिरा को मिलती थी। माहिरा की उम्र सिर्फ 19 साल थी, मगर जवानी इस पर टूट के आई थी। लंबा कद और भरा भरा सांचे में ढला जिस्म उसे बहुत पुरकशिश बनाता था, मगर वो इस बात से बेखबर थी। माहिरा गांव से पढ़ने के लिए मामू की घर आई थी। उसका गांव मियानवाली के नवाह में वाक़ था, जहां वो अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी। इसके वालिद काश्तकार थे और वालिदा हाउस वाइफ, जबकि भाई इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। इसके वालिद का सपना था कि उनकी औलाद तालीम हासिल करे, जिसके लिए उन्होंने कुछ ज़मीन बेच दी थी। एफएससी करने के बाद वो मामू के असरार पर शहर आ गई थी और वुमेन कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और साथ ही साथ ट्यूशन अकेडमी ज्वाइन कर ली थी, जहां आज उसका तीसरा दिन था। वो दोनों तेज तेज चलती हुई क्लास की तरफ बढ़े। माहिरा ने देखा क्लास खचाखच भरी हुई थी और टीचर भी आ चुके थे। सिर्फ पीछे की कुछ सीटें खाली थीं। टीचर ने उन्हें मानी खैज अंदाज में मुस्कुरा कर देखा और देर तक देखते रहे। टीचर की उम्र लगभग 23 साल होगी और वो काफ़ी खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक थे। वो सना को साथ लिए पीछे की तरफ बढ़ी और खाली नशस्त पर बैठ गई। उसके दाएं तरफ एक लड़का बैठा था, जबकि बाएं तरफ सना बैठ चुकी थी। उसने एक नज़र टीचर पर डाली तो वो उसकी जानिब ही देख रहे थे। माहिरा ने पूरे लेक्चर में उन्हें गाहे बगाहे अपनी जानिब देखते हुए पाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा तासर था, जिसे माहिरा समझ नहीं पाई। फारूक घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में बैठी उसकी बीवी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। आ गए आप? वो जल्दी से उठते हुए बोली। उसके सुर्ख सुर्ख होंठों पर एक दिल आवेज मुस्कुराहट थी। उनकी शादी को करीब 4 साल होने को थे और वो अलहदा घर में रहते थे। अभी तक कोई औलाद नहीं थी। ज़ारा एक भरपूर लड़की थी और फारूक भी एक सेहतमंद मर्द था, मगर फिर भी खुशखबरी से महरूम थे। ज़ारा अपने शोहर से काफ़ी मोहब्बत करती थी। वो इन औरतों में से एक थी जिनमें बहुत जज्बात पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर बेडरूम की तन्हाई में फारूक के साथ वो बहुत बेताब हो जाती थी और तब तक उसे सुकून नहीं मिलता था जब तक फारूक उसकी हर बात मान ना लेता था। 4 साल गुजरने के बावजूद उसकी जिस्मानी ख्वाहिश कम नहीं ज़्यादा ही हुई थी। आज भी वो शोहर का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? अकेडमी से तो 5 बजे छुट्टी हो जाती है ना, वो उसे से पूछ रही थी। हाँ, अकेडमी में लेक्चर दे के मैं एक दोस्त के घर चला गया था, इसलिए देर हो गई। फारूक ने जूते उतारते हुए कहा। अच्छा, मैं भी कहूँ इतनी देर क्यों लगा दी आपने? खाना लगा दो। हाँ लगा दो। खाना खाने के बाद फारूक बेडरूम में आ गया और साइड टेबल के ऊपर से एक किताब उठा ली और पढ़ने लगा। उसका दिमाग और था। ज़ारा भी बर्तन धोने और घर के दीगर कुछ काम करने के बाद बेडरूम में आ गई और दरवाज़ा बंद करने के बाद कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलते हुए उसकी निगाह अपने शौहर पर थी, जो किसी किताब में मगन था। वो धीरे से मुस्कुरा दी। क्या पढ़ रहे हैं? इतनी देर से वो बेड पर उनके दाहिने जानिब आकर नेम दराज हो गई और अपना सर उसके कंधे से लगाकर लाड से पूछने लगी। कुछ नहीं। फारूक चौंक पड़ा। वो ना जाने कितनी देर से गायब दिमागी के आलम में किताब का एक ही सफ़ा खोले बैठा था, जबकि उसके जहन में कुछ और था। फिर क्यों ये किताब खोल के बैठे हैं? आप पढ़ रहा था यार, वो बीवी पर एक निगाह डालते हुए बोला, जो इसके करीब हुई जा रही थी। लेकिन आज फारूक का दिल नहीं कर रहा था। ज़ारा ने एक टांग उसकी टांग पर चढ़ा ली थी। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे आप? मुझे भी तो बताएं। उसने किताब में झांकने की कोशिश की। ये लो, खुद ही देख लो। फारूक ने किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। छोड़े किताब को, ज़ारा ने उसके करीब करते हुए कहा। फारूक उसके मूड को समझ पा रहा था, मगर आज वो आमादा नहीं था। चलो सो जाते हैं।
لائٹ آف کر دو، فاروق نے کہا تو زارا نے اسے خفگی سے دیکھا۔ اتنی جلدی وہ اتنا ہی بول پائی۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر رہ گیا۔ آج اس کا دل اور دماغ کہیں اور تھا، اور ایسا ٹیوشن اکیڈمی میں کلاس کے دوران جب اس نے ایک نئی اسٹوڈنٹ کو دیکھا تھا، تب سے وہ اس کی دماغ پر حاوی تھی۔ وہ حسن پرست مرد تھا اور اکیڈمی میں پڑھاتے ہوئے اس کچھ دن ہوئے تھے، مگر وہ باقی ٹیچرز کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات کی باتیں سنتا رہتا تھا، اور اس نئی اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے اس کا بھی دل مچل اٹھا تھا۔ وہ اب اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا جیسے باقی ٹیچرز کرتے تھے۔ اپنی حسین بیوی کی اسے اب زیادہ پرواہ نہ تھی۔ ہاں سو جاؤ یار، اس نے ذرا بے رخی سے کہا اور زارا کی ٹانگ کو اپنی ٹانگوں کے اوپر سے ہٹا دیا اور کروٹ بدل لی۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ فاروق تو ہر وقت تیار رہتا تھا، آج وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ مایوس سی ہو گئی۔ وہ لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ آج اسے بہت دیر تک نیند نہ آتی تھی۔ ڈنر کے بعد ماہر عمر اور ثنا لاؤنج میں بیٹھ کر لڈو کھیلنے لگے۔ کافی دیر تک ہنسی مذاق اور انجوائے کرنے کے بعد ثنا نیند کا بول کے اٹھ گئی اور اندر چلی گئی، جبکہ ماہرہ اور عمر بیٹھے رہے۔ باقی سب لوگ کمروں میں چلے گئے تھے۔ لڈو کا ایک راؤنڈ ختم ہوا تو ماہرہ بھی اٹھنے لگی۔ ارے ماہی بیٹھو نا، وہ ایک راؤنڈ اور لگانا چاہ رہا تھا، مگر ماہرہ اکتا گئی تھی اور اندر جانا چاہتی تھی۔ اس نے کالج کا کچھ ہوم ورک بھی کرنا تھا۔ نہیں یار، بس آج اتنا کافی تھا، ایک گیم اور لگاتے ہیں، پھر چلی جانا، مجھے کام ہے۔ عمر کے بچے صبح کالج بھی جانا ہے۔ جا رہی ہوں، وہ صوفے پر سے اپنا دپٹا اٹھاتے ہوئے بولی تو عمر نے لمبا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، گڈ نائٹ، ماہرہ نے کہا اور بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ اس کا اور ثنا کا بیڈ روم کمبائن تھا، جس میں 2 سنگل بیڈ پڑے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو ثنا موبائل ہاتھ میں لیے کروٹ کے بل لیٹی کچھ دیکھ رہی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ ماہرہ نے اپنے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے کہا تو ثنا ایک دم ہڑبڑا سی گئی اور اپنا موبائل جلدی سے تکیے کے نیچے گھسیٹ دیا۔ تم کب آئی؟ وہ موبائل دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے ماہرہ کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ماہرہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ابھی آئی ہوں، پر یہ تم نے فون کیوں چھپا دیا؟ کب؟ کچھ نہیں، ویسے ہی، ثنا ہکلائی، کسی سے بات کر رہی تھی۔ تم؟ ماہرہ مسکرائی۔ نہیں یار، پھر کیا کر رہی تھی؟ ماہرہ کو تجسس محسوس ہوا۔ کچھ نہیں، نیٹ پا کچھ پکچرز دیکھ رہی تھی۔ کون سی؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ ماہرہ اسے کے بیڈ پر آ بیٹھی اور تکیے کے نیچے سے اس کا موبائل نکالنا چاہا۔ نہیں تم نہ دیکھو، ثنا بولی۔ کیوں تم نہیں دیکھ سکتی؟ نہ کیا یار، ایسا کیا ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی؟ حد ہوتی ہے، دکھا بھی دو، اب زیادہ نخرے نہ کرو، ماہرہ نے کہا تو ثنا نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا پہلے دروازہ بند کرو، اندر سے لاک کر دو۔ اچھا، ماہرہ نے نہ سمجھی سے اٹھ کے دروازہ بند کیا اور پھر اس کے قریب آ بیٹھی۔ دکھاؤ اب، اور اپنا چہرہ موبائل کی طرف جھکا دیا۔ ثنا نے چند لمحے جھجکنے کے بعد موبائل کی سکرین اس کے سامنے کر دی۔ ماہرہ ایک لمحے تو کچھ نہ سمجھ سکی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں تھم سی گئی۔ وہ اتنی چھوٹی نہ تھی کہ ان تصویروں کو نہ سمجھ پاتی، تک تمام یہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی تو ثنا کچھ نہ بول سکی، وہ شرمسار سی تھی۔ ماہرہ اٹھ کر اپنے بیڈ پر آ گئی اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ وہ تصویر رہ رہ کر اس کے ذہن میں ابھر رہی تھی۔ اسے اپنے وجود میں ایک کسک سی محسوس ہوئی۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ وہ بہت دیر تک جاگتی رہی اور اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک بار اس کا دل کیا کہ ثنا سے کوئی اور تصویر دکھانے کو بولے، مگر ثنا سوچتی تھی اور وہ کافی شرمندہ بھی تھی۔ ماہرہ بھی کافی دیر جاگنے کے بعد نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ زارا کی آنکھ 6 بجے کھلی۔ اس نے کروٹ بدل کر پیچھے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ فاروق شاید اٹھ چکا تھا اور واش روم میں تھا۔ زارا کی پچھلی رات بے سکونی کی نظر ہو گئی تھی۔ فاروق اس کی جذبات کی پرواہ کیے بغیر اسے نظر انداز کر کے جلدی سو گیا تھا اور وہ دیر تک کروٹیاں بدلتی رہی۔ اب جاگنے کے بعد بھی اسے اپنے جسم میں ادھورا پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ادھورا پن شوہر سے دوری کے سبب تھا۔ فاروق واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ وہ اسے یوں ہی لیٹے لیٹے دیکھتی رہی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بال سکھا رہا تھا۔ اس نے شرٹ نہیں پہن رکھی تھی۔ اس کا بدن بے حد متوازن تھا۔ کچھ عرصہ جم جاتے رہنے کی وجہ سے سینہ ابھرا ہوا اور بازو مضبوط تھے۔ وہ اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ شادی کے 4 سال بعد بھی اس کی فاروق سے محبت کم نہ ہوئی تھی۔ وہ اس سے دور ایک پل نہ رہ پاتی تھی۔ پچھی رات اس کی بانوں سے دور رہ کے وہ بری طرح بےتاب ہو گئی تھی۔ زارا ان عورتوں میں سے ایک تھی جن کے جذبات بہت منہ زور ہوتے ہیں اور اگر ان کی ضرورت پوری نہ ہو تو وہ بے سکون ہو جاتی ہیں۔ اٹھنا نہیں کیا؟ فاروق نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو کمبل میں دبکی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اٹھتی ہوں، تھوڑی دیر میں۔ اٹھ جاؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ، مجھے کالج بھی جانا ہے۔ مجھے وہ اب وارڈروب سے شرٹ نکال کے پہن رہا تھا۔ زارا نے ایک انگڑائی لی اور اٹھ بیٹھی۔ انگڑائی سے اس کے بدن کی اینٹھن تھوڑی کم ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے قریب سے ہو کر جا رہی تھی کہ فاروق نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ اس نے شرٹ پہن لی تھی مگر بٹن بند نہیں کیے تھے۔
کچھ نحاس نے زارا کا چہرہ ہاتھ میں پکڑ کے اوپر کیا اسے کہ گلابی گال بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ خفا ہو مجھ سے نہیں تو میں کیوں خفا ہوں گی؟ وہ مسکرائی اور اپنے گال اس کے سینے پر رکھ دیے۔ فاروق کو اندازہ تھا کہ ہے رات کے سلوک کی وجہ سے خفا ہے، مگر وہ چپ رہا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، وہ بولی تو فاروق نے اسے چھوڑ دیا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی، مگر فاروق 4 سال تک ایک پھل چکتے رہنے سے اکتا گیا تھا۔ اسے اکیڈمی جانے کی جلدی تھی، جہاں کل اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو بے حد خوبصورت تھی، چھوئی تھی۔ فاروق اسے چھونا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا۔ آخری حد تک اپنی بیوی میں اس کی دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں کالج کے لان میں بنچ پا بیٹھی تھی۔ پیریڈ خالی تھا، ٹیچر نہیں آئی تھی، اس لیے وہ فارغ تھی۔ ثنا آج صبح سے ہی چپ چپ تھی۔ وہ ماہرہ سے آنکھیں چرا رہی تھی، جبکہ ماہرہ بھی عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ جو تصویر اس نے کل ثنا کے فون میں دیکھی تھی، وہ کس کے دماغ سے نکل نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ویسی مزید تصویریں دیکھنا چاہتی تھی۔ ثنا تم اپنا فون لائی ہو؟ ماہرہ نے دھیمی آواز میں کہا تو ثنا بدک گئی۔ نہیں، فون تو گھر پا ہے۔ کیوں نہیں؟ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، ثنا نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ثنا فون گھر چھوڑ آئی تھی، ورنہ وہ ثنا سے مزید تصویریں دکھانے کو کہتی، وہ مزید دیکھنا چاہتی تھی۔ ثنا وہ جو تم دیکھ رہی تھی رات کو تصویریں؟ ہاں، ثنا نے نگاہیں چراتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ وہ تم روز دیکھتی ہو؟ نہیں، کبھی کبھار۔ آج دیکھو گی کہ نہیں؟ ماہرہ نچلے ہونٹ کو مسلسل کاٹ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ثنا کو یہ بات بولے۔ اگر دیکھو تو مجھے بھی بتانا، میں بھی آؤں گی تمہارے بیڈ پر دیکھنے، اس نے ثنا سے کہا اور اٹھ کر کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ ثنا اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ کلاس بھری ہوئی تھی۔ جب فاروق کلاس میں داخل ہوا وہ تھرڈ رو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ فاروق کو پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا تھا۔ لیکچر کے دوران وہ اسے بطور خاص دیکھتا رہا۔ سکارف اور سٹائلش سے شلوار سوٹ میں وہ بہت سلجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ لیکچر کے دوران اسٹوڈنٹ سے کچھ نہ کچھ پوچھتا رہا۔ آپ بتائیں؟ کئی اسٹوڈنٹ سے پوچھنے کے بعد اس نے اسے مخاطب کیا۔ فاروق نے جان بوجھ کر اس سے مشکل سوال پوچھا تھا۔ جج جی سر، وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ یوں مخاطب کہے جانے پر گھبرا گئی۔ جی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، اس نے اپنا سوال دہرایا۔ سوری سر، میں وہ اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ فاروق کو اس کی آواز بھی بے حد پیاری لگی، مدھر سی اس کے سراپے کی طرح۔ اسے حاصل کرنے کا شوق اس لمحے کچھ اور بڑھ گیا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ ماہرہ۔ فاروق نے کچھ اسٹوڈنٹس کے نام لیے جس میں ماہرہ کا نام بھی تھا۔ آپ سب کلاس کے بعد میرے آفس آئیں۔ کمزور اسٹوڈنٹس کے لیے میرے پاس کچھ آپشنز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کو اسٹڈی میں ہیلپ کریں گی۔ ٹھیک ہے سر، اس نے کہا۔ تو فاروق نے لیکچر پھر شروع کر دیا۔ کلاس کے بعد ماہرہ ثنا کے ساتھ آفس کی طرف بڑھی۔ وہاں اس کی کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس پہلے سے کھڑے تھے اور ایک ایک کر کے اندر جا رہے تھے۔ ماہرہ کا نمبر آیا تو وہ بھی گھبرائی ہوئی سی اندر داخل ہوئی۔ جی سر، وہ سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ماہرہ کرسی کے کنارے پر ٹک گئی۔ فاروق کی پرشوک نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ یقینا یہ لڑکی کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہے۔ اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کے جسمانی نشیب و فراز کو نگاہوں میں تولتے ہوئے سوچا۔ جی تو ماہرہ، مجھے لگ رہا تم میرے لیکچر کو سمجھ نہیں پا رہی۔ نہیں سر، مجھے آتا ہے سمجھ، بہت اچھا پڑھاتے ہیں آپ، وہ بولی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں سمجھ آتی ہے، تم کلاس میں سوال بھی نہیں پوچھتی، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ سٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو آپ کھل کے بتائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اب پر سکون تھی۔ وہ انہیں اپنے اکیڈمک ریکارڈ کے بارے میں بتانے لگی۔ فاروق دلچسپی سے سنتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ روانی سے باتیں کر رہے تھے۔ خیر، تمہیں کو کوئی بھی مسئلہ ہو تم مجھے بتاؤ، یہ میرا نمبر بھی لے لو۔ فاروق نے ایک چٹ اس کی طرف بڑھائی جو ماہرہ نے تھام لی اور بیگ میں ڈال دی۔ اس کی سوچ ٹیچر کے بارے میں تیزی سے بدلی تھی۔ آتے وقت وہ کافی ڈری ہوئی تھی، مگر اب فرینڈلی سا ماحول بن گیا تھا۔ وہ ٹیچر ویسے بھی بے حد عمدہ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ نوٹس چاہیں تو وہ بھی بتاؤ، اگر مل جائیں تو بہت اچھا ہے سر۔ وہ اٹھ کر پرس کاندھے پر ڈالتی ہوئے بولی کل آ کے لے جاؤ۔ وہ بولا اچھا سنو۔ وہ اس کی لچکیلی کمر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہرہ جو اٹھ کر باہر جا رہی تھی پیچھے مڑی۔ جی تم بہت خوبصورت ہو، وہ بھاری آواز میں بولا۔ ماہرہ کی رنگت سرخ ہو گئی۔ کچن کا سارا کام کرنے اور کھانا بنانے کے بعد زارا روم میں آ گئی اور سنگھار میز کے سامنے بیٹھ کر بننے ساورنے لگی۔ فاروق کے آنے میں کچھ دیر تھی، پھر اس نے ایک باریک سے لباس کا انتخاب کیا اور شیشے کے سامنے خود کو دیکھنے لگی۔ یہ لباس اس کی جوانی کو بمشکل سنبھال پا رہا تھا۔ لباس کافی تنگ تھا اور اس کا بھرپور جسم ابلا پڑ رہا تھا۔ فاروق کے بارے میں سوچ کر اسے ابھی سے گدگدی ہونے لگی تھی۔ فاروق کے آنے پر اس نے اسے کھانا دیا اور بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئی۔
وہ کھانا کھا کر اندر آیا اور کپڑے بدلنے واش روم میں چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس کھول کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ زارا اسے دیکھتی رہی، اسے لگا کچھ دیر میں آ جائے گا، مگر انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ سونا نہیں کیا؟ 10 ہو گئے ہیں؟ وہ دبی آواز میں بولی، کچھ کام ہے؟ کل کر لے نا۔ نہیں یار، آج کا کام ہے۔ کل پا کیسے چھوڑ دوں؟ وہ مصروف سا بولا۔ تم سو جاؤ۔ ایسے کیسے سو جاؤں میں؟ وہ خفگی سے بولی، کیوں نیند نہیں آتی ایسے؟ آپ کے بغیر؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کی پشت پر آ گئی اور بازو اس کی گردن میں ڈال لیے۔ چلے نہ سوتے ہیں؟ زارا کام ہے مجھے پلیز فاروق۔ اس نے الجا کی۔ فاروق بیٹھا رہا، وہ اس کی کیفیت سمجھ پا رہا تھا۔ اس کی بیوی کے جوان جسم کے کچھ تقاضے تھے جن کی وجہ سے وہ بے حال ہو رہی تھی، مگر اس کی دلچسپی کم تھی۔ اسے ماہرہ کی یاد آئی۔ اچھا تم لیٹو، میں آتا ہوں، اس نے کہا تو زارا اس سے جدا ہو کے بیڈ کی طرف بڑھی اور اس کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ وہ بدستور لیپ ٹاپ میں مگن رہا۔ زارا اس کا انتظار کرتی رہی جو آج بھی ختم نہ ہوا۔ چلو لڈو کھیلتے ہیں گرلز۔ وہ روم میں ثنا کے ساتھ بیٹھی تھی کہ عمر آدم کا کھیلنا ہے۔ ثنا نے ماہرہ سے پوچھا، نہیں میرا موڈ نہیں ہے، میں بھی نہیں کھیل رہی۔ پھر دونوں کے صاف انکار پر عمر مایوس ہوا تھا۔ چلو نہ یار، ایک راؤنڈ لگاتے ہیں، وہ ضد کرنے لگا۔ عمر ان دونوں سے 1 سال چھوٹا تھا، 18 کا ہو گیا تھا۔ وہ داڑھی مونچھیں آ گئی تھیں مگر بچپنا اب بھی تھا۔ ہم سو رہے ہیں عمر، تم بھی سو جاؤ جا کے، ثنا نے اسے کہا تو وہ برا سا منہ بنا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ثنا نے لائٹ آف کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سو رہی ہو؟ نہیں، ثنا نے کہا تو ماہرہ اٹھی اور ذرا چل کے اس کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں وہ اس وقت ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ ماہرہ نے پوچھا۔ پاس ہے میرے۔ کیوں؟ مجھے وہ دکھاؤ، تصویریں، وہ جو کل تم دیکھ رہی تھی۔ اچھا، ثنا نے کہا اور تصویریں دکھانے لگی۔ ماہرہ کا دل بے طرح دھڑکا۔ آج وہ مرد اور عورت کے ایک نئے رشتے سے آشنا ہو رہی تھی۔ وہ ہونٹوں کو سختی سے چباتی رہی۔ بس اتنی ہی ہیں؟ ثنا نے کچھ تصویریں دکھا کر کہا۔ ثنا تم نے کبھی کیا ہے یہ؟ کیا یہ جو تصویر میں؟ نہیں پاگل، یہ شادی کے بعد کرتے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے نہیں کر سکتے؟ نہیں کیوں؟ پتہ نہیں۔ ہم یہ سر فاروق کی شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ کچھ دیر بعد ماہرہ کو خیال آیا، ہاں ہو گئی ہے، کوئی بات کر رہا تھا آج کلاس میں انہوں نے۔ یہ کیا ہوگا؟ کیا جو تصویروں میں ہے؟ ماہرہ بولی۔ افف پوچھ لو ان سے کل کے کیا ہے یا نہیں۔ یہ زارا کی صبح بے حد بے رونق تھی۔ فاروق کب کا کالج جا چکا تھا مگر وہ ابھی تک اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ گھر کے سارے کام بے دلی سے کرتی رہی، کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ جسم کی اینٹھن اسے بے چین کر رہی تھی۔ برتن دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کئی چیزیں ٹوٹیں، اسے ان کا بھی کوئی افسوس نہ ہوا۔ فاروق ایسا کیوں کر رہا ہے وہ جاننے سے قاصر تھی۔ کل وہ بند ساور کر اس کے لیے بیٹھی تھی مگر اس نے نگاہ ڈالنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ کجا پاس آنا۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ واش روم میں گھس گئی اور خوب رگڑ کر نہاتی رہی۔ نہانے کے بعد وہ ٹاول لپیٹ کر باہر آئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سکھانے لگی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اور کام والی چھٹی پر تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور فاروق کو یکے بعد دیگرے کئی میسج کے خلاف توقع فوراً جواب آیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ٹاول سنبھالتے ہوئے لپک کر فون اٹھایا۔ میں آج ذرا لیٹ ہو جاؤں گا، تم کھانا کھا لینا۔ یہ میسج پڑھ کے اس کا دل بجھ گیا۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور وارڈروب کھول کے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ ٹاول اس نے ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ اس لمحے اس کی پشت پا ایک کھٹکا سا ہوا اسے لگا جیسے کھڑکی میں سے ایک ہیولا سا گزرا ہو مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے اپنا وہم لگا۔ اس نے اطمینان سے کپڑے بدلے اور صوفے پر بیٹھ کر مختلف چینل بدلنے لگی۔ کہیں ٹاک شوز چل رہے تھے، کہیں ڈرامے اور کہیں ہندی فلمیں، مگر اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ فاروق کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اگر آج اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ اس سے خفا ہو جائے گی، زارا نے سوچ لیا تھا۔ فاروق سٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا جہاں کالج کے اور بھی ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے اور خود کو عالم فاضل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر فاروق جانتا تھا کہ وہ سب کتنے پانی میں ہیں۔ اس کا دوست نادر مسلسل نئی آنے والی ایک فیمیل ٹیچر سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ نئی آئی تھی مگر کافی پرکشش پرسنالٹی کی مالک تھی۔ نادر اس پا بری طرح لٹو ہو گیا تھا۔ فاروق اسے دیکھ دیکھ کے مسکراتا رہا۔ کلاس کا ٹائم ہوا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نکلنے لگے۔ کیوں بیٹے، کچھ کام بنا تمہارا؟ فاروق نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ ان دونوں کی بہت بے تکلفی تھی۔ کون سا کام؟ نادر ذرا سا سٹپٹایا۔ وہی جو تم اتنی محنت کر رہے تھے۔ اندر ہوا۔ راہیلہ کی بات کر رہے ہو؟ یہ اس نئی ٹیچر کا نیا نام تھا۔ ہاں تو اور کس کی بھاؤ نہیں دے رہی تمہیں لگتا ہے؟ وہ دونوں کاریڈور میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ نادر نے ٹھنڈی سانس لی۔
شادی شدہ ہونا بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، کیوں جب سے اسے پتا چلا ہے کہ میں میرڈ ہوں۔ لفٹ نہیں کرا رہی، پہلے اچھی تھی۔ نادر بولتا رہا تھا، مگر فاروق ذرا سا چونک گیا۔ شادی تو اس کی بھی ہوئی تھی، تو کیا اس وجہ سے وہ ماہرہ کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا؟ ماہرہ کو میری شادی کی بات ہرگز پتہ نہیں چلنی چاہیے، اس نے سوچا۔ سر نے کہا تھا نوٹس چاہے تو آ جانا آفس، ماہرہ ثنا کو بتا رہی تھی۔ آئی تھنک سر کے نوٹس مل جائیں تو کام ایزی ہو جائے گا۔ وہ اکیڈمی کی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھیں اور ٹیچر ابھی نہیں آئے تھے۔ ہم دونوں بنا لیں گے یار نوٹس، کیا اس میں سر کو کیوں زحمت دینی، نہیں جانا ضروری ہے، انہوں نے آفر کی تھی۔ ماہرہ نہ جانے کیوں فاروق کے آفس جانے پر بضد تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب فاروق نے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ بے اختیار جھینک سی گئی۔ اس اثنا میں فاروق کلاس میں داخل ہوا اور لیکچر شروع کر دیا۔ اس کے نگاہیں ماہرہ پر پڑتی رہیں۔ کلاس کے بعد وہ دونوں باہر آ گئی۔ چلو یار آفس چلتے ہیں۔ ماہرہ نوٹس ہم خود بنا لیں گے، سر کے نوٹس بہت ڈفیکلٹ ہوں گے، ہم سمپل کر کے بنائیں گے۔ اففو تم نہیں جا رہی کیا؟ ماہرہ ذرا جھنجھلائی، مگر ثنا دوسری اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہی تھی، اس کا دھیان ماہرہ پر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تم یہیں رکو، میں آتی ہوں۔ وہ پرس سنبھالتی آفس کی طرف بڑھی اور دروازے پر ناک کر کے اندر چلی گئی۔ وہ ماہرہ آؤ بیٹھو۔ ماہرہ کو لگا شاید وہ اسی کا منتظر تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہرہ نے بلیک دھاری دار سوٹ پہن رکھا تھا جس کا پاجامہ کافی اوپر تک تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی، کل کی نسبت آج وہ پرسکون تھی۔ کیسی ہو؟ یہ تمہارے نوٹس ہیں، میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے۔ فاروق نے اشارہ کیا۔ شکریہ سر، وہ بولی۔ اس نے فائل ہاتھ بڑھا کر اٹھا لی۔ شکریہ نہ بولے، کیوں وہ نہیں اچھا لگتا تمہارے منہ سے؟ اور ہاں سر بھی نہ بولو، مجھے وہ ٹیبل پر آگے کی طرف جھکایا تھا۔ پھر کیا بولوں فاروق؟ کافی ہوگا۔ اس کی نگاہوں کی تپش ماہرہ کو چہرے سمیت جا بجا محسوس ہوئی۔ سر سوری فاروق، آپ کی شادی ہوئی ہے؟ یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ فاروق ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ نہیں میری شادی نہیں ہوئی، پر کچھ اسٹوڈنٹس تو کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ آپ شادی شدہ ہو؟ نہیں غلط سنا ہے تم نے، اور یہاں ویسے بھی مجھے کوئی پرسنلی نہیں جانتا، کچھ دن ہی ہوئے ہیں مجھے اس اکیڈمی میں۔ ٹھیک ہے تھینکس اگین، تم پھر سے تھینکس بول رہی ہو مجھے؟ اس نے ماہرہ کو خفگی سے دیکھا۔ تو کیا کروں؟ کچھ کرنا چاہتی ہو میرے لیے؟ جی، وہ ناسمجھی سے بولی۔ فاروق اسے دیکھتا رہا، شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اٹھ کر ٹیبل کی دوسری طرف آنا چاہتا تھا، مگر خود کو روک رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہرہ ڈر جائے۔ کچھ کرنا ہوا تو وہ بعد میں بتاؤں گا، وہ سرسری انداز میں بولا۔ میں نے تمہیں نمبر دیا تھا مگر تم نے کانٹیکٹ نہیں کیا، وہ موبائل نہیں ہے، ثنا کے فون سے کروں گی۔ ٹھیک ہے اب اٹھو، اب میں آفس بند کر رہا ہوں۔ وہ چیر سے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ ماہرہ نے بھی پرس اور نوٹس اٹھائیے اور باہر کی طرف بڑھی۔ فاروق دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ ماہرہ اس کے پاس سے بمشکل گزری، راستہ تنگ تھا۔ اس کا بدن فاروق سے ٹکرا گیا، اس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فاروق کی تو شادی نہیں ہوئی یار، تم ویسے ہی بول رہی تھی اس دن، ماہرہ بولی۔ وہ دونوں ڈنر کے بعد روم میں آ گئی تھیں اور سونے کی تیاری کر رہی تھیں، پر میں نے سنا تھا کسی سے، ثنا نے صفائی دی۔ غلط سنا ہے، آج انہوں نے خود بتایا مجھے۔ ہو سکتا ہے، ثنا بولی۔ اور یہ تم سر کو فاروق کیوں بول رہی ہو؟ انہوں نے منع کیا ہے سر بولنے سے؟ اچھا تم بڑے مہربان نہیں ہو گئے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے، نوٹس دیے۔ اور اب یہ بات؟ ماہرہ نے جواب نہیں دیا، وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ ثنا ماہرہ نے آواز دی۔ ہاں فاروق کی شادی نہیں ہوئی، وہ اس نے وہ نہیں کیا ہوگا؟ وہ کیا؟ وہ تصویر والا، ظاہری بات ہے شادی سے پہلے تو کوئی نہیں کرتا، ثنا بولی تھی، ماہرہ نے کہا اور بیڈ پر دراز ہو گئی۔ فاروق رات گئے گھر واپس آیا، زارا سو رہی تھی۔ دروازے اندر سے لاک تھے مگر وہ انہیں چابی سے کھول کر اندر آ گیا۔ کھانا وہ کھا چکا تھا۔ لاؤنج سے گزر کر وہ بیڈ روم میں آیا۔ زارا دوسری طرف کروٹ لے کی سوئی ہوئی تھی۔ فاروق نے آہستگی سے دروازہ لاک کیا اور کپڑے بدلے، شرٹ اس نے اتار دی تھی، پھر آہستگی سے بیڈ میں کمبل کے اندر گھس گیا۔ ابھی وہ سیدھا لیٹنے بھی نہ پایا تھا کہ یکدم زارا نے اس کی طرف کروٹ لی، وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ نہیں مجھے لگا سوئی ہوئی ہو۔ نہیں تو میں تو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوئی۔ کیوں؟ بس وہ اس کے سینے میں سر چھپائے بول رہی تھی۔ اچھا اب سو جاؤ۔ نہیں نہیں سونا نہیں، کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھا لیا تھا؟ تھوڑا سا اوکے گٹ، کسی بات کا جواب تو تم نے نہیں کے علاوہ بھی دیا، چلو اب سو جاؤ۔ وہ زارا کے بازوؤں کو اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ وہ اپنا چہرہ اوپر کر کے فاروق کے چہرے کے قریب لے آئی۔ آپ خفا ہو مجھ سے؟ اس کی آواز لرزی، آج اس کے بے تابی عروج پر تھی۔
میں نہیں خفا یار، سو جاؤ اب چپ کر کے فاروق نے کہا اور آنکھیں موند لے۔ زارا کا دل خفگی سے بھر گیا۔